बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर, फौजी क़यादत पर प्रेशर के हवाले से रॉयटर्स ने जो लिखा है, आयशा सिद्दीक़ा साहिबा ने जो इसका खुलासा किया है, उस तमाम तर सूरत हाल पर हम बाद में बात करेंगे। रॉयटर्स ने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से, पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से कुछ सवालों के जवाब मांगे, जवाबात नहीं दिए गए। वाइट हाउस से कुछ सवालों के जवाबात मांगे, जवाबात नहीं दिए गए। अब इस तमाम तर सूरत हाल में जो फील्ड मार्शल CDF, मैंने आपसे पहले भी कहा था CDF कहने की आदत थोड़ा सा आगे जाकर पड़ेगी, तो उनका जो अगला अमेरिका का दौरा है, अगली ट्रंप से मुमकिना मुलाकात है, उस हवाले से हम इस वीडियो में थोड़ा सा आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन पहले दो चीज़ें हैं, दोनों बहुत अहम हैं। मैं आपके सामने ये तो चीज़ें भी रख देता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज अंसार अब्बासी साहब ने जो खबर लगाई रोजनामा जंग में, द न्यूज़ में, और फवाद चौधरी साहब, उनके साथी महमूद मौलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फिर उन्होंने लिखा एक अफसर, एक फौजी अफसर की बात हो रही है, वी ऑल नो दैट। और उसके अलावा कोट लखपत, वो ये कहते हैं कि फोकस शिफ्ट हो गया है कोट लखपत पर और कुछ रिजल्ट डिलीवर हो जाएं, इन तमाम तर एफर्ट्स से ये कोशिश की जा रही है। तो फवाद चौधरी साहब ने भी इस सिलसिले में एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि $1 अरब तो फौरी तौर पर पाकिस्तान आ जाएंगे। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से इमरान खान साहब के मामलात पर, PTI के मामलात पर पेशरफ्त की सूरत में फवाद चौधरी साहब कुछ यकीन दहानियाँ करा रहे हैं। पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर होंगी, सरमायाकारी वगैरह होगी। फवाद साहब ये बातें कर रहे हैं। आप देखिए इसकी वजह क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में सियासी बहरान है और किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इस सियासी बहरान में अपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सियासी बहरान जिस तरह से गिरफ्त में है, तो सियासी बहरान पर बात करना, बात तो होती है, लेकिन बात करना, उसकी कवरेज करना, उसको जो पॉलिटिकल स्पेस में उसकी ड्यू जगह बनती है उतनी जगह देना, उतने घंटे देना, ये भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये तमाम चीजें गिरफ्त में हैं। इसलिए ये सिचुएशन है फवाद चौधरी साहब की, उनकी कंपनी की, उनके दोस्तों की, और जिनसे वो बात कर रहे हैं उनकी। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था, यह है कि बात भी उनकी ख्वाहिश पर की जा रही है, तो उन पर भी एक गलत प्रेशर है। इस सियासी बहरान में जहां चीजें रुकी हुई हैं, प्रेशर है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि कुछ चीजों का हल निकले। जो कोट लखपत जेल में बैठे हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उसके बाद अब बड़े नामी गिरामी कारकुन भी हैं और कारकुन भी हैं। ये तमाम लोग जेलों में हैं और इनके केसेस नहीं सुने जा रहे। इत्मीनान के साथ जो प्रोसिक्यूशन है वो आती है अदालत में, आकर कहती है रिकॉर्ड मुहैया करने के लिए वक्त दिया जाए। और ये कब होता है? ये हो रहा है 9 मई हो जाने के 2.5 साल बाद। आप अब भी रिकॉर्ड मुहैया करने के लिए वक्त दिया जाए, ये बातें कर रहे हैं और अदालत वक्त दे रही है। लोग कहां हैं? क्या अपने घरों पर है कि उनकी किस्मत का फैसला होगा? अपने दफातर में है, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी अंजाम दे रहे हैं, अपने हलकों में नहीं। रिकॉर्ड मुहैया करने के लिए वक्त दिया जाए और लोग जेलों में हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की धड़ाधड़ जमानतें हुई, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि निज़ाम गिरफ्त में है, और गिरफ्त में जब निज़ाम होता है तो चीज़ें इसी तरह से अंजाम दी जाती हैं जिस तरह से अंजाम दी जा रही हैं। फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब, और फिर वो ये भी बता चुके कि महमूद मौलवी साहब ने वहाँ बात की थी, कोशिश की थी, उसके नतीजे में मुलाकातें हुई हैं, चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ से गो अहेड, वहाँ से ओके, वहाँ से खुद ये ख्वाहिश कि ठीक है चीज़ों को आगे बढ़ाओ, ये सब कुछ मौजूद है। ये तमाम की तमाम तर चीजें इस सूरत हाल में मौजूद है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ना कि एक अदद प्रेशर है, और प्रेशर ठीक ठाक है हमारे इस निज़ाम पर जिस तरह से चीजें चल रही हैं। अब आप देखिए कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का मामला, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर शुदा
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں چل رہا ہے، وہاں طارق محمود جہانگیری صاحب نے کیا کیا؟ ثاقب بشیر صاحب نے خبر دی، غیر معمولی بریکنگ نیوز، جسٹس طارق جہانگیری کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر پر مس کنڈکٹ کا خوفناک الزام، ان کی درخواست میں بڑے غیر معمولی اہم انکشافات ہیں۔ جسٹس جہانگیری یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈگری کیس چیف جسٹس نے مجھ سے چند دیگر کے علاوہ ڈسکس کیا۔ ملزم سے الزام ہے نا ڈگری جاری، ملزم سے کیس ڈسکس کر رہے ہیں چیف جسٹس، ڈسکس کیا اور جلد سننے کا شدید پریشر ہونا تسلیم کیا۔ اب یہ پریشر کس پر ہے، کس کا ہے، یہ بھی آپ کو پتا چل رہا ہے کیونکہ طارق محمود جہانگیری صاحب اسلام آباد کے 3 حلقے کھول کر ان کا کیس سننے جا رہے تھے۔ پھر یہ خفیہ ایجنسیوں کے خلاف جو خط لکھنے والے ججز ہیں ان میں شامل ہیں، تو طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے سرفراز ڈوگر صاحب نے ان سے خود کہا کہ مجھ پہ پریشر ہے۔ چیف جسٹس نے مجھے بالواسطہ اور بلا واسطہ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ دونوں، تجویز دی کہ میں پوسٹ ڈیٹڈ استعفیٰ دے کر چیف جسٹس کے حوالے کر دوں۔ چیف جسٹس صاحب فیصلہ کر رہے ہیں اور چیف جسٹس صاحب یہ تجویز دے رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے ہی دیں، یہ وہ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ان پر، چیف جسٹس پر، سرفراز ڈوگر صاحب پر پریشر کم ہو جائے گا۔ چیف جسٹس کی جانب سے زیر التوا معاملے پر بات چیت کے بعد وہ بینچ میں بیٹھنے کے اہل نہیں۔ چیف جسٹس اب بینچ سے الگ ہو جائیں۔ چیف جسٹس نے زیر التوا مقدمہ ڈسکس کر کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ چیف جسٹس پر پریشر آنے کے بعد ان کو کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق چلنا چاہیے تھا، جو کرنا تھا قانون کے مطابق کرنا تھا، لیکن چیف جسٹس نے بتا دیا کہ مجھ پہ پریشر ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل کی بجائے اپنے فیلو جج پر پریشر ڈال کر استعفیٰ لینے کا مشورہ دینے کو ترجیح دی۔ میں نے باقاعدہ طور پر کمپلینٹ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی ہے۔ چیف جسٹس کو ڈگری کیس کی سماعت سے معذرت کرنی چاہیے۔ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ سرفراز ڈوگر صاحب اس کو جھٹلا دیں، ممکنہ سچویشن یہی نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ حلف پر بات ہوگی، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ لیکن طارق جہانگیری صاحب جو ہے وہ اللہ رسول کی قسم کھا کر حلفیہ طور پر یہ بتا چکے کہ میری ڈگری اصلی ہے۔ اب وہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیں، اس کے علاوہ طارق محمود جہانگیری صاحب نے جو ہے وہ 3 چیزیں کی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے، اپنے ایک وکلا کی ٹیم بنائی، بھنڈاری صاحب اس میں ہیں، عزیر بھنڈاری صاحب، اس کے علاوہ اس میں ہیں صلاح الدین صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ اس میں ایک جج وکیل صاحب اور ہیں جن کا مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، تو یہ ان کے وکلا کی ٹیم ہے۔ اور طارق جہانگیری صاحب کہتے ہیں کہ مائنس چیف جسٹس سرفراز ڈوگر فل کورٹ کی تشکیل دی جائے اور اس میں ان کے ساتھ جو 2 دیگر ججز بیٹھ رہے ہیں ان کو بھی مائنس کر دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے تک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملتوی کیا جائے اور نمبر 3 جواب جمع کرانے کے لیے وقت دیا جائے۔ تو طارق محمود جہانگیری صاحب نے اب یہ کر لیا ہے۔ کیا ہوگا؟ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان کی یہ درخواستیں بھی مسترد ہو جائیں گی، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کو اس عدالت میں نہیں رہنا، اور اس چیز کے لیے بھی بڑا پریشر ہے کہ یہ کام ہو جانا چاہیے جنوری آنے سے پہلے دسمبر کے اندر۔ اب اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طارق محمود جہانگیری صاحب جو پریشر کی باتیں کر رہے ہیں وہ کیا ہیں، کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ چیزیں ہمیں خوفناک نظر آ رہی ہیں، یہ کہاں جائیں گی، کیا ہوگا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کو پاکستان کے موجودہ حالات میں یہاں جب رپورٹ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو انتہائی احتیاط کے ساتھ ہمیں ان کو ایٹریبیوٹ کرتے ہوئے، ان کے پوائنٹس بتاتے ہوئے آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھوں جو رائٹرز نے لکھا ہے عاصم منیر صاحب کے، CDF فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے دورہ امریکہ کے حوالے سے، اگلے ممکنہ مجوزہ دورہ امریکہ کے حوالے سے۔ اب میں نے اس کے پوائنٹس لکھ لیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رائٹرز جو ہے اس نے جو پوری سٹوری لکھی ہے اس کا اگر ہم خلاصہ کریں تو رائٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب اس وقت پاکستان کی ہسٹری کے سب سے پاورفل فوجی سربراہ بن چکے ہیں۔ وہ CDF ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، تینوں مسلح افواج کے سربراہ ہیں۔ 2030 تک اب وہ اس عہدے پر ہیں اور تاحیات ٹائٹل بھی ان کے پاس ہے، تاحیات استثناء بھی ان کے پاس ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی ایکسٹرنل پریشر ہو، انٹرنل پریشر ہو، اس سے تقریباً انڈیفرنٹ ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اور اس کے بعد ان کے پاس مزید طاقتیں کیا ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی غیر معمولی کلوزنس ہے، یہ بھی رائٹرز لکھ رہا ہے. اور 6 مہینے میں تیسری ممکنہ ملاقات عاصم منیر صاحب کی ہونے جا رہی ہے. وائٹ ہاؤس میں انہوں نے ایک تنہا لنچ، سویلین قیادت نہیں تھی، اس کے بغیر کیا تھا. اب دیکھیں ہونا ہی چاہیے تھا. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ، کہ ان تمام چیزوں کے نتیجے میں. اور دباؤ کیا ہے؟ پہلے دباؤ کی بات کریں. اسٹیبلشمنٹ نے، عاصم منیر صاحب نے، دیگر نے یہ بتایا کہ پاکستان کی اب یہاں سے ڈائریکشن کیا ہوگی، پاکستان کی اکانومی کی، پاکستان کی ترقی کی فلائٹ کیسے جائے گی. تو اس کے سلسلے میں بڑے زبردست دعوے ہیں. SIFC جب بنی تھی تب بڑے بھرپور اور بڑے زبردست دعوے تھے. ان تمام چیزوں کے بعد ہمارے ہاں اگر لارج سکیل مینوفیکچرنگ یونٹس بند ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں اکانومی کا نمبر نہیں بڑھ رہا، ہمارے ہاں برین ڈرین کا نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے ہاں جو انویسٹمنٹ ہے وہ لوئسٹ ہے، جو انویسٹر کا کانفیڈنس ہے وہ لوئسٹ ہے، تو ان حالات میں یہ ڈیلیوری نہیں ہے لوکل. تو پاکستان کے عوام کے سامنے، اور جو آپ کی اپوزیشن ہے، تحریک انصاف اس وقت ایک اپوزیشن ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک اپوزیشن ہے، تو اس اپوزیشن کے سامنے بھی ڈیلیور کرنے کا، میڈیا کے سامنے بھی ڈیلیور کرنے کا ایک پریشر ہوتا ہے. یہاں پاکستان میں یہ پریشر بہت ہی تھوڑا ہے. عوام کے سامنے جو پریشر ہے وہ اچھا خاصا ہے، لیکن پاکستان میں یہ پریشر بہت ہی تھوڑا ہے. اب ٹرمپ کے 20 نکاتی پلان کے حوالے سے عائشہ صدیقہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ان پہ پریشر ہوگا، کیونکہ وہاں ایک فوج جائے اور جا کر شرکت کرے اور وہاں پر جو ٹرمپ کا پلان ہے اس پہ عمل درآمد ممکن بنائے. مسلم ممالک کی فوج پر مشتمل فورس حماس کو غیر مسلح کرنے کا کام ٹرمپ کے 20 نکاتی پلان میں ہے. پاکستان کے حکام کہتے ہیں کہ نہیں، حماس کو غیر مسلح کام کرنا ہمارا کام نہیں ہوگا. یہ اسحاق ڈار صاحب کہہ چکے، لیکن پریشر ہے اس کا بھی. تعمیر نو اور عبوری نظم و نسق، فلسطین کی تعمیر نو. اب اسرائیل کی جنگ کے بعد یہ ہوگا امریکہ کا ایجنڈا، امریکہ کے پلان کے مطابق. تو پاکستان پر دباؤ ہے. پاکستان ایک واحد ایٹمی مسلم ریاست ہے. ہمارے پاس ایک تجربہ کار فوج ہے. اس فوج نے ابھی تقریباً 1.5 جنگ تو جیت لی ہے. ایک جنگ انڈیا سے جیت لی، ایران اور افغانستان سے جو جھڑپیں ہوئی ان کو بھی اگر آپ آدھی جنگ مان لیں تو وہ بھی جیت لی. جو کاؤنٹر ٹیررزم ہے اس کا ہماری فوج کے پاس بڑا ٹھیک ٹھاک تجربہ ہے. تو عائشہ صدیقہ صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ڈیلیور کرنے کا دباؤ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت پر بہت زیادہ ہے. اب پاکستان کو جو فیصلہ کرنا ہے، کیا اس فیصلے کی پاکستان کے اندر ایکسپٹنس اتنی ہی بھرپور ہوگی جیسی باہر سے تو پریشر یہ کریں؟ تو یہ مشکل چیز ہے. اب پاکستان کے عوام نے کیا اس چیز کا کبھی مینڈیٹ دیا ہے؟ تو اس چیز کا مینڈیٹ بھی نہیں دیا. لفظ اسرائیل جہاں آ جاتا ہے نا تو پاکستان کے لوگوں کا خون ابلنے لگتا ہے نفرت کے ساتھ. اور کیوں نہ ابلے؟ یہ جو ہم فلسطین کے حالات دیکھتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے، اپنے بچوں کے حالات دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں، تو لوگوں کا خون ابلتا ہے. لوگ تو فوجی قیادت کو چھوڑیں، لوگ تو جو مذہبی قیادت ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں. انہوں نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی گراؤنڈ لیولنگ کی ہی نہیں کہ ہمیں باقاعدہ طور پر کام کرنا ہے، اپنی فوجی قیادت پر بھی، اپنی حکومت پر بھی دباؤ ڈالنا ہے، دیگر مسلم ممالک کی قیادت پر بھی دباؤ ڈالنا ہے کہ ان مظلوموں کے لیے کچھ کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہو. تو لوگوں کا خون کھولتا ہے. پھر امریکہ کی جب بات آئی تو پاکستان میں اکثریت کا خون کھولتا ہے. آپ کسی مڈل کلاس آدمی، اپر مڈل کلاس آدمی سے پوچھیں گے نا کہ امریکہ جانے تو وہ کہے گا ہاں جی امریکہ جانا ہے، زبردست، کیوں نہیں. لوور مڈل کلاس والا بھی کہے گا. لیکن امریکہ سے نفرت ہے، شدید نفرت ہے. اور امریکہ جس طرح اسرائیل کی پشت پناہی کرتا ہے اس کی وجہ سے نفرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اب عاصم منیر صاحب کے حوالے سے عائشہ صدیقہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس اس وقت اتنی طاقت ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یہی جو طاقت ہے یہ اصل مسئلہ ہے، کیونکہ اس طاقت کا امتحان ہے. اب ان کو پارلیمان کے ذریعے آئینی تحفظ حاصل ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کیونکہ لائف ٹائم استثنا ہے وہ نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں آپ کے ریاست کے مختلف اداروں کے درمیان توازن وہ اس وقت نہیں ہے، کیونکہ پاور ڈاٹ بھی ان کا جو ہاتھ ہے وہ اپر ہینڈ ہے تو وہ بھی موجود ہے. اب یہ جو طاقت ہے تمام کی تمام،
اتنی طاقت ہو تو پھر ڈیلیور کرنے کا پریشر. عائشہ صدیقہ صاحبہ کہتی ہیں وہاں سے بھی پریشر ہے بین الاقوامی طور پر کہ آئیں نا پارٹیسپیٹ کریں, کب کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں بتائیں. اور پاکستان میں بھی پریشر ہے. تو یہ بہت ٹھیک ٹھاک پریشر ہے. لیکن اب ہمارے ہاں اگر ایسا پریشر جو امریکہ کا ہے, جو امریکہ کے دوستوں کا ہے, اسرائیل کا ہے, اور پاکستان پر عرب مسلم ممالک کا بھی ہے, تو ایسے پریشر کی صورت میں کیا ہوگا؟ ہم اس پریشر کو اور جو حرمین شریفین کے تحفظ کے ساتھ ساتھ قبلہ اول کے تحفظ کی ذمہ داری مل جانا, یہ جو ہمارا نریٹو ہے اپنی قوم کے لیے, اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیا جائے گا, اور یہ کیا جائے گا تو انٹرنیشنل جو ایکسیپٹنس ہے وہ بڑھے گی. لیکن جو قومی سطح پر مخالفت ہے وہ بھی بڑھے گی, بے چینی بڑھے گی, انریسٹ بڑھے گا. کیا یہ انریسٹ ٹرانسلیٹ ہو کر سڑکوں پر آئے گا؟ بہت مشکل ہے. لیکن یہ انریسٹ بڑھے گا, یہ انریسٹ اندر رہے گا, یہ ٹیمپریچر بڑھے گا, یہ پریشر بڑھے گا, بلڈ پریشر بڑھے گا, غصہ بڑھے گا, جذبات بھڑکیں گے, اور یہ چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکل کر آتی ہیں. یہ احساس ظاہر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہونا چاہیے, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو فیصلے کرواتی ہیں. فیصلے ان قوتوں کے تابع ہوتے ہیں جو اکنامکس میں کہتے ہیں نا کہ پرائس ڈٹرمن کرتی ہیں مارکیٹ فورسز. اسی طرح سے پالیٹکس میں یا انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو پریشر ہوتے ہیں, لوکل پریشر, انٹرنیشنل پریشر, وہی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ڈیسیشن میکنگ کیسے ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.